from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि जो जोश और जज्बा इस वक्त है वो कब तक कायम रहेगा, मंजिल पर पहुंचने से पहले ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। अच्छा देखिए, जवाब इसका ये बनता है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप मंजिल पर पहुंचने से पहले तो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ देंगे। ये आप अपने आप से पूछिए। लुक, देखिए, अगर आप ज़रा सा गहराई में उतर के इस बात को डायग्नोस करें कि इतना जज्बा कैसे और क्यों कर पैदा हुआ, तो इस आपको अपने बहुत सारे सवालात का जवाबात इसमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, देखिए, ये जज्बा जो पैदा हुआ है ये कोई सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है कि इमरान खान को हटा दिया। ये जज्बा बर्दाश्त के वो बंधन टूटे हैं जो कौम करप्शन और गंदे सियासतदानों के खिलाफ अपने दिल में रखती थी और 30 साल से देख रही थी अपनी आंखों से कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, मुल्क को किस तरह लूटा जा रहा है और भारत को किस तरह जाके एडवांटेज दिए जा रहे हैं। भारत में जाके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने आपकी पीठ में खंजर घोंपा है। ये देखिए, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वहां जाके ऐसी बातें करता है, ठीक है ना। और बॉम्बे पे हमला जो है वो हमारे लोगों ने किया था। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करेगा? हर चीज को भारत के हाथों जो है वो बस लेट गए उसके सामने। तो खुद भी लूटा, दूसरों को भी इजाजत कि हाँ लूटो। एक वो कंपनी थी, वो जो केस चला था इंग्लैंड में, उसको कितने मिलियंस ऑफ डॉलर की वो हुई थी, तो कहेंगे हाँ तुम ले लो, ये फीस इनको दे दो, मुल्क को तुम भी लूट लो, यानी दूसरे भी लूट लें, हमने भी लूटा है। तो इस एटीट्यूड को देखा है, ये उसका रिएक्शन है, ये आसानी से खत्म नहीं होगा, जो मैं समझता हूं। देखिए, ये बात कौम को खुद समझनी चाहिए कि वो एक बहुत ही तारीखी काम करने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप तारीखी काम करने जाते हैं तो आपको तारीखी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तारीखी नोयत के काम भी करने पड़ते हैं। और ये काम जो इमरान खान कर रहे हैं ये सबका काम है, सबको ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने आज सोचा कि बजाय इसके कि मैं आपको बताऊँ कि 31 अरकान ने जो है वो हल्फ ले लिया है, कैबिनेट बन गई है, वही ट्रेडिशनल बातें जो सारे चैनल्स पे हो रही हैं, वो तो खबर आपको मिल जाती है ना, तो उससे हमें क्या हासिल? वो खबर तो पहुँच गई, उसमें कोई तज्जिया करने वाली चीज़ तो है नहीं, कोई उसको देख के गौर फिक्र। हाँ, इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सोल्यूशन ढूंढना है और वो फिक्र करना है। अच्छा, अब आप देखिए पॉइंट नंबर 1, हालात का इंतहाई गहराई के साथ जायजा लीजिए। बहुत अच्छी तरह से हालात पे नजर रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मंसूबा बंदी में अपने वसाइल और नियर फ्यूचर में आने वाले जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको अभी से समझ लीजिए कि ये मसाइल पैदा होंगे। पॉइंट नंबर 3, हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। कोई माल की कुर्बानी देगा, कोई वक्त की कुर्बानी देगा, कोई जज्बात की कुर्बानी देगा। ये इसके बगैर तहरीक तो पुस्मर्दा हो जाएगी ना, इसलिए मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, सिर्फ जलसों में नारे लगाने से, घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिस्कस करने से, इमरान खान बहुत अच्छा है ये बात कहने से तो मसला हल नहीं होगा। काम करना पड़ेगा। और कब तक? जब तक इलेक्शन ना हो जाए, 2/3 की मेजॉरिटी से आप जीत ना जाएं। ये 4, 5, 6 महीने का सफ़र होगा, लेकिन इसमें साथ रहना है। अच्छा, एक और आखिरी पॉइंट जो था वो मैं आपके सामने रखना ज़रूर चाहता हूँ। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आज ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं। जो पहले आ जाएगा, पहले दिमाग में जाके अपनी स्टोरी बता देगा,
وہ سچا مانا جاتا ہے آج کے دور میں. پھر دوسرے کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اٹھے تو اس کا نمبر آئے. ان باتوں کا خیال رکھیے. ہاں جب آپ اس پہ سوشل میڈیا پہ آئیں, جب بھی اپنے ویلاگ کریں یا کسی سے بات کریں تو بی پازیٹیو, پرو ایکٹیو, آپ کی دلیرانہ وہ ہونی چاہیے اپروچ. یہ ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے, سبمسو نہیں ہونا چاہیے, ہاں یہ نہیں وہ نہیں, بڑھ کے بات کیجئے. اس فرق کو سمجھتے ہیں نا آپ, پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو. پرو ایکٹیو وہ ہوتا ہے جو بڑھ کے بات کرتا ہے چیلنج کے ساتھ, ہاں تم یہ الزام جو لگاتے ہو یہ غلط ہے, سچ یہ ہے کہ تم نے خزانہ لوٹا ہے. یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے, اس کے لیے ہم پورا توشہ خانہ لوٹا دیں. یہ کیا بات کرتے ہو تم گھٹیا قسم کی کہ ایک گھڑی اور ایک ہار لے لیا, اب وہ بھی 50,000 رقم دے کے لیا ہے جو قانوناً اس کا حق بنتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی آپ پہ الزام لگائے یا کوئی اگر الزام لگائے تو اس کا جواب نہیں دیجیے, اس پہ 6 الزام آپ سچے والے لائیے اور صحیح انداز سے اس کو پریزنٹ کیجیے. اور جب آپ کو ایسا میٹیریل ہاتھ لگے تو اس کو پھیلائیے, جتنا پاسبل آپ پھیلا سکتے ہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. دیکھیے ہر آدمی کو یہ خود سمجھنا پڑے گا کہ ان حالات میں اس کو کیا کام کرنا ہے. قیادت آ کے نہیں بتاتی. جب ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا جو ریولوشنری ٹائپ کی, تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت پارٹی آگے بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے, نہیں, خود سمجھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل جیسے جنگ ہو رہی ہو اور کسی ایک میجر صاحب دوسرے میجر صاحب سے کہیں کہ ٹینک آ رہا ہے, تو دوسرے میجر صاحب کیا سمجھیں گے, پانی کا ٹینک آ رہا ہے؟ نہیں, وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ دشمن کا ٹینک, لڑنے والا ٹینک آ رہا ہے. تو اپنے حواس جو ہیں ان کو اتنا بیدار رکھیے, فاسٹ کمیونیکیشن کیجئے, چیزوں کو جلدی سے سمجھیے اور جلدی سے ڈیلیور کیجئے. یہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے. اچھا, اب آئیے ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے, وہ پوچھ رہے ہیں عمران سے اتنی شدید محبت کیوں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا گراف نیچے جا رہا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہر اچھا حکمران اپنے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. ہر اچھا حکمران اپنے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اچھا, اب وہ نیشن بلڈنگ کرتا ہے. عمران خان ایک عرصے کے بعد, لیاقت علی خان کے بعد, یہ واحد آدمی نظر آیا ہے کہ جس کو آپ رول ماڈل کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر لحاظ سے, اور اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ نیشن بلڈنگ کر سکتا ہے. اب نواز شریف یا زرداری, وہ تو نیشن بلڈنگ نہیں, وہ کرپشن بلڈنگ ضرور کر سکتے ہیں. وہ یہ ضرور سکھا سکتے ہیں پیسہ کیسے مارنا ہے, کہاں چھپانا ہے, اور کیسے بھاگنا ہے, کیسے فوج سے راہ و رسم بڑھا کے ان کا کب کہنا ماننا ہے, کب ووٹ دینا ہے, ان کو کب ڈوج دینا ہے. وہ یہ سکھا سکتے ہیں. لیکن قوم کیسے بننی ہے یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. اچھا, جب میں کہتا ہوں رول ماڈل, دیکھیے یہ رول ماڈل ہے. اس کی وجہ کیا ہے, لوگ اس جیسا بننا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اس جیسا بنانا چاہتے ہیں, اس کے نام لے کر اپنے بچوں کا نام اس پہ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک بڑا دلچسپ میں آپ کو سروے چھوٹا سا دکھاتا ہوں کہ ایک صاحب نے پنجاب میں سروے کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیمرے کو دیکھ کے بتائیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نواز شریف جیسے بنیں. تعلق ان کا نون لیگ سے, کہا نہیں. پھر دوسرے سے پوچھا نہیں. پھر تیسرے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ مریم بنائیں, بیٹی کو؟ نہیں, یہ نہیں چاہتے. نون کو ووٹ دیں گے, یہ نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کسی سے پوچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زرداری کی طرح بنے؟ ارے کیا غضب کر دیا, نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اور کسی سے پوچھا کہ تم چاہتے ہو تمہارا بچہ عمران خان جیسا بنے؟ اوہ جی بالکل, میں ضرور دعا کروں گا اپنے بچے کے لیے کہ وہ عمران خان جیسا بنے. یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے. یہ چھوٹا سا میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں. سیاسی محبت کس پارٹی سے ہے؟ نون لیگ ہے. نون لیگ ہے. ہاں جی. کیمرے کے سامنے دعا کریں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بڑا ہو کے نواز شریف جیسا اور مریم جیسا بنے. ابھی بھی نہیں. آپ کی محبت کس سیاسی پارٹی سے ہے؟ پیپل پارٹی. پیپلز پارٹی سے. دعا کریں کیمرے کے سامنے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے زرداری جیسا بنے. زرداری صاحب جیسا نہ بنے لیکن لیڈر چلے دعا کریں آپ کا بچہ بڑا ہو کے بلاول جیسا بنے. ٹھیک ہے. اچھا, نون لیگ ہیں. دعا کریں کہ آپ کی اولاد جو ہے بڑے ہو کے شریف خاندان جیسی بنے. نہیں. کی محبت کس پارٹی سے؟ میری پارٹی نواز شریف سے ہے. نواز شریف سے.
اور جو نواز شریف کے ساتھ سارے اس وقت ملے ہیں ان سے مطمئن ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں سارے؟ یقیناً سارے چلے ہوئے لوٹے. آپ کیمرے کے سامنے دعا کریں آپ کی بیٹی مریم جیسی بنے بڑی ہو. کیوں بنے؟ آپ کی محبت کس پارٹی سے؟ میں نواز شریف ہے. نواز شریف سے. آپ کیمرے کے سامنے دعا کریں کہ آپ کے بچے اپوزیشن جیسے بنے. نہیں کرتا. نہیں کرنی. میں ان لوگوں کا ساتھ بنانا چاہتا ہی نہیں بچوں کا. آپ یہ بتائیے آپ کا کس پارٹی سے تھا؟ میں پی ٹی آئی. آپ دعا کریں کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کے عمران خان جیسا انسان بنے. انشاءاللہ جی دعا کرتا ہوں. آمین. جی آمین. آپ کا دوست ہے؟ جی بھائی یہ بڑے اچھے بھائی. دونوں دوست ہیں. ہمارے دوست. آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ میں پی ٹی آئی کی انشاءاللہ. آپ دعا کریں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے عمران خان جیسا انسان بنے. میں تو بالکل دعا کروں گا عمران خان جیسا بنے. عمران خان رول ماڈل کس لیے ہے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے، اپنے افکار کی وجہ سے. اچھا دیکھیے، میں نے دیکھا یہاں امریکہ میں کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ آ کے یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو یا کسی تھنک ٹینک کے فورم میں نے ان کو دیکھا تھا، وہ جو ہے اسلاموفوبیا پہ، کشمیر پہ کھل کے بات کرتے ہیں اور بہت دیر تک بات کرتے ہیں، اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صلاحیت کیا زرداری میں ہے؟ زرداری جب کسی امریکن پریزیڈنٹ سے یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ملتے تھے نا تو ان کی تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد جیسی میٹنگ ختم ہوتی تھی تو کہتے تھے او ایسے سر پکڑ، او یار شکر اوور ہوئی، ختم، پریشر میں. اور پاجی جنہوں آندے سی اپنے نواز شریف صاحب تو وہ تو پرچیاں لکھوا کے لے آتے تھے. کبھی اس کورٹ میں پرچی ڈھونڈ رہے ہیں، اوباما مسکرا رہا ہے، ہلکے سے بیٹھا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یونائٹڈ اسٹیٹ کو اس کو یو ایس اے کو اس پڑھ رہے ہیں، اس کو یو ایس اے پڑھ رہے ہیں، اور اس کو مسٹر کو مسز اوباما کہہ دے رہے ہیں، اور کانپ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں بار بار. تو بتائیے یہ رول ماڈل تھوڑی ہو سکتے ہیں. یہ تو اسی قابل تھے کہ کوئی لوہا کوٹنگ کہیں کٹوائیں، وہ فیکٹری چلائیں لوہے کی. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس قابل تھے کہ وہ کوئی سنیما اور بنا لیں، 2-3 سنیما بنا لیں، وہاں ٹکٹ بیچیں. تو یہ ان میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ یہ رول ماڈل بنے. ہاں یہ ایک ایسا ہمیں پریزیڈنٹ ملا، پرائم منسٹر ملا ہے کہ جو آتا ہے امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ سے ایسے ملتا ہے جیسے کوئی دو دوست ملتے ہیں، برابری کی سطح پہ. آپ جس طرح سے اس کی باڈی لینگویج پڑھیے، جب وہ ٹرمپ کے ساتھ واک کر رہے ہیں تو ان کی باڈی کیا ہے، بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں. ٹرمپ کی بیوی آ کے کہہ رہی ہے جلدی سے میری ذرا ایک فوٹو کھچاتے ہو ان کے ساتھ، پھر ان کی بیٹی بھی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا یار؟ یہ ہوتی ہے شخصیت. کیا دیکھا نہیں؟ دیکھ لیجئے جا کے اور دکھایا کیجئے یہ سین بار بار میڈیا پہ دوستوں کو. ملیشیا کی بیوی، وہ ان کے مہاتیر محمد کی بیوی آ کے کہتی ہیں میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں، تو شرماتے ہوئے کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں. جس کو عرب کے لوگ، روس کا صدر پیوٹن جو کہتے ہیں یار ذرا ایک فوٹو ہمارے ساتھ کھچانا. وہ ورلڈ اکنامک کانفرنس کی وہ ہو رہی تھی میٹنگ، تو سارے ملک صدور تھے، تو ان کو پکڑ کے لوگ لا رہے ہیں دوسرے ملک کے صدور، اور فرنٹ لائن میں ان کے ساتھ کھڑے ہو رہی ہوں تعظیم کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ عمران خان کھڑا ہے. اور وہی ورلڈ اکنامک فورم کی ایک میٹنگ میں یہ گئے تھے، نواز شریف صاحب تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. کیوں؟ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. ان کی شخصیت میں وہ نیشن بلڈنگ والی کہ نیشن بلڈ کریں گے وہ والی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس تو پیسہ مارنا چھپانا یہ آتا ہے ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست شخصیت دی ہے. اور پھر یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہے، اور ایسا یقین رکھتا ہے کہ جو لوگوں کے دل جیت لیتا ہے. جب وہ اترتا ہے مدینہ شریف میں اور ننگے پاؤں جاتا ہے جلتی دھوپ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں کے جذبات، کیونکہ ہم مذہب پسند لوگ ہیں، لوگوں کے جذبات اتنے ہائے ہوتے ہیں. کہتے ہیں تو مانگ اے دوست، کیا مانگتا ہے؟ تو کہے جان دل حاضر کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے لوگ اس کے گرد اتنے مضبوط ہو گئے ہیں. ایمان، نالج، کرج، چیلنجر، اس میں وہ چیلنج کرتا ہے ہر ایک کو، چاہے پاکستان میں یہ ہوں یا باہر کی دنیا جو پاکستان سے دشمنی کر رہی ہو. وہ کہتا ہے نہیں،
پاکستان میں نہیں ہوتا. ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ایک دن ایک انٹرویو ہو رہا تھا یہیں نیو یارک میں, تو اس انٹرویو تھا کہاں پہ تھا, تو اس سے بولے کہ بھائی تمہاری سڑکیں جو ہیں ٹوٹی پڑی ہیں اور تم پیسہ افغانستان میں لگا رہے ہو, ان کو مار رہے ہو. تو یہ جرت پاکستانی کسی پرائم منسٹر میں نہیں تھی. میں نے دیکھا ہے ضیاء الحق سے لے کے سب کو, وہ تو کوئی امریکن سامنے آ جائے بیٹے سے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں سب لوگ. اور یہ ان سے فرما رہے تھے کہ تو میں نیو یارک میں ٹریول کر رہا تھا, تمہاری اتنی گاڑی میں جھٹکے لگ رہے تھے, تم اپنی سڑکیں بناؤ, تم نے پیسہ وہاں لگایا ہوا. تو یہ ہمت, یہ جرت, یہ ذہانت اس شخص میں ہے. ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے بہتر مستقبل کے لیے, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. آپ اگر میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو محدود مت رکھیے گا اپنی حد تک. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دوستوں سے کہیے, ان کو بھیجیے, ان سے کہیے وہ آگے بھیجیں, شیئر کریں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو, اس پہ ہم سب سے پہلے ویڈیو ڈالتے ہیں, تو اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو وہ جلدی سے پھر آپ کو ایک نوٹس مل جائے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.